आज हम आपके लिए मकाला लेके आए हैं आज़ादी के बाद उर्दू अदब के इर्तिका में गाजीपुर की खिदमत। और मकाला निगार हैं अली शेर खान और निगरान मकाला हैं डॉक्टर जफर उगानवी। तो जनाब आपको हम बताते जाएं कि गाजीपुर हमेशा से इल्मी और अदबी गहवारा रहा है। लखनऊ और जौनपुर की तरह यहाँ भी जबान की सफाई पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नौ से मुल्की हालात यहाँ की जबानों बयान पर असरअंदाज होते रहे। मसलन गाजीपुर कभी दिल्ली के हुक्मरानों के जेर असर रहा तो कभी लखनऊ के। इस तरह गाजीपुर में उर्दू के इब्तदाई नशोनुमा के असबाब ठीक वही थे जो पंजाब, दिल्ली और दक्कन में वजूद पजीर थे। गाजीपुर की उर्दू में दबिस्तानी दिल्ली और दबिस्तानी लखनऊ दोनों के असरात नुमाया नजर आते हैं। और हकीकत भी यही है कि गाजीपुर में उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिका में दिल्ली और लखनऊ का बराबर का हिस्सा है। ये बात भी अपनी जगह पर मुसल्लम है कि कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और मदारस नीज बंगलौर की तरह से गाजीपुर भी एक कॉस्मोपॉलिटन शहर कभी नहीं रहा और ना आज भी है। मगर इसके बावजूद गाजीपुर के लोग बिलखुसूस अहले कलम हजरात उन शहरों में मुलाजमत और तिजारत नीज निजी जरूरत के तहत भी हमेशा आते जाते रहे हैं। जाहिर है कि आने जाने का ये सिलसिला कदीम जमाने से आज तक कायम है और यही वजह है कि बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर उन्होंने उन शहरों के असरात भी कबूल किए। अच्छा जनाब, जब आप किसी शहर का या किसी हालात का असर लेते हैं तो फिर उस जगह के सियासी, इक्तसादी और माशी, अदबी, कौमी और मिली जो भी तब्दीलियां वहाँ पे वक्तन फवक्तन होती हैं, उससे कोई भी जो राइटर है वो मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। इसी तरह से गाजीपुर भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। इन तब्दीलियों का भरपूर असर गाजीपुर पर पड़ा और उसके बाद फिर मसलन के ये है कि अगर हम गाजीपुर के इस मामला में कुछ पसमानदा, कुछ हद तक कुछ चीज़ों में पसमानदा भी रहा है, मगर गाजीपुर के मशाहिर, अहले कलम, शोरा और अदबा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बड़ों शहरों से जब वाबस्ता रहे तो उनका जो हिस्सा है वो गाजीपुर को भी मिलता रहा। और इस तरह से उर्दू अदब की तारीख साजी में गाजीपुर के शोरा व अदबा की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जनाब, अगर हम अब सिलसिला कुछ जोड़ना शुरू करें गाजीपुर का उर्दू जबान के आगाज के साथ, तो आगाज का सुराग जो है वो हमें मिलता है 1330 से। जी हाँ जनाब, 1330 से। और जब सैयद मसूद गाजी और उनके 7 बेटों के अलावा उनके साथ आए हुए 40 बुजुर्गों ने शहर वज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर बूदोबाश इख्तियार की। गाजीपुर दीगर मुआज़ात आबाद किए और पहले से आबाद मुसलमानों से रवाबत और मेलजोल बढ़ाई। उन लोगों की ज़बान, अब सोचने की बात है कि कौन सी थी, तो आप जानते हैं कि उन लोगों की ज़बान फारसी थी, लेकिन बाहमी मेल जोल और तर्ज मुआशरत के जरिए होने वाली तब्दीलियों के बायस जाहिर बात है कि इसका उसमें फारसी आमेज उर्दू की दाग बेल बिल्कुल ठीक उसी तरह बैठना शुरू हो गई जिस तरह से पंजाब, दिल्ली और दक्कन में पड़ी। इस तरह से उर्दू को हिंदू और मुसलमानों दोनों ने अपनाया था। अच्छा, जॉन गिलक्रिस्ट नेल की काश्त के सिलसिले में 1887 से 1894 फोर्ट विलियम कॉलेज कायम होने से पहले तक गाजीपुर में रहे और वहां पर ही
انگریزی اور ہندوستانی ڈکشنری اور انگریزی ہندوستانی لغت مکمل کی۔ اچھا، شاعر اعظم رابندر ناتھ ٹیگور نے 1887 میں جب وہ غازی پور گئے اور اپنا مشہور ناول لوکا ٹوبی انہوں نے وہیں غازی پور میں ہی مکمل کیا۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں کا مجموعہ مانسی جس کا نام ہے وہ بھی غازی پور میں ہی مرتب ہوا۔ اچھا، سوامی دیوپکانند کی بھی غازی پور گئے تھے اور ان کا کر تھا کہ مشہور سنت پوہاری بابا کی جسمانی ورزشوں سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی وہ کام کیا۔ غرض کے غازی پور اپنے اندر ایک خاص جذباتیت اور اٹریکشن کشش رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مفکر، عظیم شخصیتیں غازی پور کی طرف متوجہ ہوئیں اور خود وہاں پہ تشریف لے گئیں۔ جہاں تک اب ہم بات کریں اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کا، تو غازی پور نے اس میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ عام طور پر مشہور ہے کہ ماضی میں یہ ایک عظیم علمی اور ادبی مرکز رہا ہے، مثلاً بڑے بڑے علماء و مشائخ اس خاک سے اٹھے اور علمی اور روحانی دنیا پر چھا گئے۔ مثلاً یہاں پہ حضرت فصیح رحمت اللہ علیہ، حضرت عبدالعلیم آسی، حضرت شاہ جنید قادرہ، حضرت شیخ ضیاء الدین، حضرت شاہ قدرت اللہ، حضرت محمد مکی الدین، حضرت فخر الدین شاہ، شاہ عبد الفتح چشتی، مولانا حکیم عبد الوہاب، سید شاہ بخاری بابا کے علاوہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سہروردی کے بے شمار بزرگان دین اور اولیاء نے جو ہے علوم و فنون کو یہاں پر ایک واقف کروایا اور اپنے کلمات اور اپنے کردار سے اس پورے کے پورے ضلع کو ایک طرح سے اس ضلع میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے ضلع کی پوری آبادی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا، اگر ہم 1857 کے غدر کے بعد غازی پور کو دیکھیں تو اس وقت یہ ایک عظیم سماجی انقلاب کا وقت تھا، اور جب سر سید احمد خان جو ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوششیں شروع کی، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، وکٹوریا اورینٹل اسکول کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ ان کی ہی کوششوں سے مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور جو ہے، جسے آج دنیا مدرسہ چشمہ رحمت اورینٹل کالج غازی پور کے نام سے جانتی ہے، اس مدرسے کو پورے ملک میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس ادارے نے بہت سارے مشاہیر اہل علم اور اہل قلم کو نمایاں کیا، جو ملک و قوم کے لیے باعث سے افتخار بھی ہیں۔ تو جناب والا، اگر ہم یہ سب دیکھتے جائیں کہ جب ہم غازی پور میں اردو ادب کے فروغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غازی پور کے شعراء و ادب کی شعری اور نثری تخلیقات کا کینوس بھی کم وسیع نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ یہاں پہ ہمیں پانی کا مسئلہ اور موسم کا مسئلہ اور گلے کا مسئلہ، وائرل بیماریوں کا مسئلہ، الرجیز کا مسئلہ، بہت کچھ انگلینڈ میں چلتا رہتا ہے جناب۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں شعری اور نثری تخلیقات کا کینوس کی بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آزادی کے سے قبل غازی پور کے کئی اہم شعراء جو پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر اس مقالے میں کیا گیا ہے۔ آزادی کے بعد غازی پور میں اردو شاعری کے جو ارتقائی منازل ہوئے ہیں، ارتقائی مراحل ہوئے ہیں، ان کا اس والے
مقالے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، غازی پور میں کچھ ایسے شعراء بھی ہیں جن کو شاعری وراثت میں ملی، اور جنہوں نے بعض نے غازی پور کی ادبی فضا سے متاثر ہو کر شاعری شروع کی، اور ان شاعروں کو بھی کسی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی شاعری کا معیار کسی بھی علاقے کی کے موجودہ شاعروں سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ غازی پور کو دراصل ملک السعادات سید مسعود غازی نے اپنے نام سے معنون کرتے ہوئے آباد کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں حکومت میں ایک راجا ماندہ تاجکوی ثانی جو کہ ایک باغی تھا، وہ غازی پور کے علاقے میں قبضہ جمائے بیٹھا تھا اور بہت ہی فاسق قسم کا راجا تھا۔ بادشاہ فیروز تغلق نے 730 عیسوی میں راجا کی سرکوبی کے لیے ملک السعادات سید مسعود، ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کے علاوہ 40 بزرگوں کی مختصر سی ایک فوج بنا کر وہ روانہ ہوئے۔ راجا کے پاس بے شمار فوج تھی، لیکن ان بزرگوں نے نصرت خداوندی کے سہارے جنگ کی اور کامیاب ہو گئے۔ اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے علاوہ جب بادشاہ فیروز کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے سید مسعود کو ملک السعادات سید مسعود غازی کے لقب سے نوازا اور انہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، اور اس کے بعد ملک السعادات حضرت مخدوم چرم پوشی سے ملنے منیر شریف تشریف لے کے گئے، اور ان کے مشورے پر غازی کی مناسبت سے موسوم کرتے ہوئے اس شہر کا نام غازی پور رکھا اور اسے آباد کیا۔ معاشرتی اور ثقافتی پس منظر میں زمانہ قدیم سے لے کے آج تک وہاں کے سماجی اور ثقافتی حقائق بھی پیش کیے گئے ہیں اس مقالے میں، اور اس کے علاوہ غازی پور کی چند اہم اور ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات جو کہ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا جناب، اسی طرح سے یہ جو سلسلہ میں نے آپ کو بتایا یہ پہلے چیپٹر میں ہے۔ دوسرے چیپٹر میں انہوں نے غازی پور کا ادبی پس منظر بیان کیا ہے، اور تیسرا جو چیپٹر ہے اس میں آزادی کے بعد غازی پور میں اردو ادب کا ارتقاء، اس میں جتنے بھی اردو شاعری اور غازی پور کے چند اہم اردو شعراء کے علاوہ اردو نثر کے ارتقاء کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ جناب، اس کا جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں غازی پور کی اردو شاعری اور نثر نگاری کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور غازی پور کی ادبی خدمات ایک تنقیدی جائزہ لینے کے علاوہ اس والے چیپٹر میں جو کہ چوتھا چیپٹر ہے ماحصی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو جناب، آخر میں کتابیات کا عنوان ہے اور اس میں ساری کتب کا اور جہاں سے بھی استفادہ مقالہ نگار نے اس مقالے کے لیے کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جناب، یہ تھا غازی پور کا حال اور غازی پور کی اردو ادب کے لیے خدمات۔ اگر آپ کو یہ مقالہ بھی چاہیے ہو تو آپ UMI-TV UK کی ای میل پہ ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیے، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہتی جاؤں گی کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو UMI-TV UK کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور جب ہم یہ چلاتے ہیں اور اینڈ پہ میرا ایڈمن جو ہے وہ ایک بہت ہی میرے والد صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک وہ میوزک کا آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بیل بھی آتی ہے، اور اس کے اوپر آپ ٹنن کر کے اس کو کلک کر دیں۔ اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔